अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शीदी गोट में और यहाँ पाकिस्तान खासखेली इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन जनाब याकूब खासखेली और कराची डिवीज़न के सदर रफ़ीक खासखेली यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई भी कौम अगर मुखलिस होकर लीडर अगर अपने आवाम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, इस हलके के लिए निकले तो तमाम लोग उसका शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। और हमने देखा कि कम अरसे में हम समझते हैं कि याकूब खासखेली ने ज़िला मलिर में और अपनी एक पहचान बनाया, एक मकाम बनाया कि मुखलसी दिखाने के बाद कल जैसे यहाँ पर PS 88 के हवाले से हम अगर ये बात कहें कि जिस तरह ज़िला मलिर में PS 88 का जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा शुमार कंडियानी में एक बहुत बड़ा जलसा किया और अपनी बिरादरी के दरमियान। और उस हवाले से हम ये गुफ्तगू करेंगे याकूब खासखेली से कि आया खासखेली बिरादरी के जो कौन से खदशात थे जिनकी बिना पर इस तरह अभी जो कर रहे हैं, और क्या आया जो आप किस पार्टी का फ़ैसला हुआ, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, और इनकी अगराज़ व मकासद क्या थे। इन हवाले से हम याकूब खासखेली से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूब साहब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने बड़ा नाम बनाया और इस वक्त मरकज़ निगाह बने बैठे हैं ज़िला मलिर में, और तमाम जमायतों की निगाहें अब आपकी तरफ हैं कि खासखेली बिरादरी जो है PS 88 में क्या फ़ैसला करने वाला है और क्या फ़ैसला शुमार कंडियानी गोट में हुआ। तो इन हवालों से आप क्या आगाह करेंगे इस वक्त व्यूवर्स को? हम समझते हैं कि मलिर की जो मौजूदा सूरत हाल है और माजी के जो तजुर्बे हैं उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा है। अपने दोस्तों के साथ बहुत गहराई से इस मामलात को हम देख रहे हैं। सिर्फ हमारी नज़रें इलेक्शन तक नहीं है, हमारे समाजी मामलात हैं, यहाँ पे सियासी मामलात हैं, इलाके में जिस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन सब पे हमारी नज़रें हैं। और हम मुश्तरका सारे दोस्तों से मिलके और दूसरे बिरादरियों से मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को बचा सके किसी गलत मामलात से, किसी और गलत एक्टिविटीज़ से। जिस तरह के यहाँ पे मलिर में बहुत बड़े लेवल पे मंशात आम हो रही है, हर गोट हर गली में मंशात आम है। ये रियासत का इंतज़ामिया का ज़िम्मेदारियों में शामिल हो जाता है कि वो इन तमाम मामलात को संभाले, देखे और रोके। लेकिन यहाँ नई नस्ल तबाह हो रही है, यहाँ पे बदअमनी बड़े उरूज पे है, दिन दिहाड़े डकैतियाँ, लूटमार, छीना झपटी हर जगह पे मौजूद है, लेकिन कोई भी यहाँ पुरसान हाल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। जब तालीम के इदारे को आप देखेंगे तो तालीम के स्कूलों में, मदरसों में और इससे अलावा जिस तरह के कॉलेज हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सब में स्टाफ की कमी है। और उसके बाद वहाँ बिल्डिंग्स के जो मसाइल हैं या और बहुत सारे इश्यूज़ हैं एजुकेशन में भी। तो इन सब को हम मिला के सब पे नज़रें हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि दूसरी बिरादरियों से, दूसरी कौमों से मिल के अपने मुआशरे को बेहतर करें और लोगों को जो है ना अच्छी सोच दें। रोशन ख्याल इंसान को बनना चाहिए, सबके लिए भलाई और बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। यही हमारी जदोजहद है। बेशक पाकिस्तान खासखेली इत्तेहाद का मकसद ही यही है कि अमन, मोहब्बत, भाईचारा पैदा करना और जो लोग मसाइल में मुब्तला हैं उनको मसाइल से निकालना। उस हवाले से हम मुख्तलिफ़ बिरादरियों से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं। उसके साथ साथ अपने लोगों के अंदर अगर कोई नाराज़गी है, कोई गलतफहमियाँ है, कोई इख्तलाफात हैं, तो उनको भी दूर करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि अपने नौजवान को एक नया रोशन राह दिखाएं कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें, बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें ताकि उनके पास टेक्निकल भी हो, एजुकेशन भी हो, कहीं पर भी कोई रोज़गार का उनके लिए कोई मसला न बने, एक काबिल इंसान बन सके। तो हमारी बिरादरी का यही पैगाम है कि मंशात से अपने को बचाओ, तालीम की तरफ तवज्जो दो और रोज़गार के लिए अपनी कोशिश करो, अपने घर, अपने ख़ानदान को खुशहाल करो, पड़ोसियों को, आसपास वालों को बेहतर तरीके से मेल मुलाकात करके उनको भी अपने भाईचारे में शामिल करना। जिस तरीके से शुमार कंडियानी का जो आपका जो फ़ैसला इलेक्शन के हवाले से होना था, तो उसमें कितना पेशरफ्त हुआ है अभी तक? इसमें यही है कि सियासी फ़ैसले वक्ती तौर पे होते हैं लेकिन उसके नताइज बहुत दूर तक उसका असरअंदाज होते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हमारे पास ये है कि सियासी हवाले से हमें बहुत से पार्टियों ने अपने हिसाब से रब्ता शुरू किया है। हमारे कायदीन से, हमारे दोस्तों से, हमारे सोर्सेज पे वो लोग आए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है और उसके अलावा MQM बहादुराबाद है।
لائرز فورم کی طرف سے محسر جو یہاں پہ ایڈوکیٹ محسر رحمان نام ہے اس کا، تو وہ بڑی الیکشن لڑ رہے ہیں 88 سے. ان سب نے رابطہ بھی کیا ہے، ملاقاتیں بھی کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پہ آتے ہیں اور سیاسی طریقے سے جھوٹے وعدے کر کے ہم اسے ووٹ لینے کے آسرے میں آ رہے ہیں. تو ہم نے اپنے دوستوں سے یہ مشاورت کی ہے کہ جہاں پر بھی ہم مطمئن ہوئے جن کو بھی ہمیں ووٹ دینا پڑے گا تو وہ لائرز کو بیچ میں بٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے فورم میں لائرز فورم بھی ہے. ہمارے پلیٹ فارم پہ پاکستان خاص کے لیے اتحاد کا لائرز فورم ہے. ان کا جو صدر ہے وہ ہائی کورٹ کا پریکٹس کرتا ہے، محترم لیاقت ایڈوکیٹ صاحب. تو ہم سب اپنے لائرز جو ملیر کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں، کراچی کے، ان کو بٹھا کے کسی بھی پارٹی کو ہم نے اگر سپورٹ کی، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کی تو وہ لکھت میں ہوگی، ریٹرن میں کریں گے، اور اسی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اگر کوئی پارٹی آتی ہے تو انشاءاللہ ان سے مل کے ہم جو ہے نا ووٹ الیکشن کے حوالے سے ان کی سپورٹ بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی چلیں گے. باقی پارٹیاں آ رہی ہیں ووٹ کے لیے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوششیں سب کی ہو رہی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظریں اس الیکشن تک نہیں ہونی چاہیے. یہ عارضی طور پہ الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے. اس کے بعد آگے لوکل گورنمنٹ کی بلدیات کی الیکشن بھی آ رہی ہیں، اس کے بعد جنرل الیکشن بھی ہوں گے. تو ہماری نظریں جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہم اپنے بھی نمائندے آگے لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن پارٹیوں کے ساتھ، جن پبلک کے نمائندوں کے ساتھ ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ بنتا ہے، تو ووٹ دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اعتماد میں لائیں گے، اپنے دوستوں کو اعتماد میں لائیں گے، مطمئن ہوں گے تو اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اچھا، PS 88 میں آپ کی برادری کے کتنے ووٹر ہیں؟ ہماری برادری کے PS 88 میں تقریباً لگ بھگ 18,000 کے قریب ووٹ ہیں. اس میں PS 88 کی صرف؟ جی صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنی بش گوٹ، بٹائی آباد، دوست علی گوٹ، سادی ٹاؤن، اس کے بعد اب آؤ گے ملیر کی طرف تو سمار کنڈانی، سمار اسماعیل گوٹ، ہاشم خاص کے لیے گوٹ، مارو خاص کے لیے گوٹ، عمر خاص کے لیے گوٹ. اس طرح کے بہت سارے گوٹ ہیں جو اس حلقے میں آتے ہیں، اور یہ خالص جو ہے نا 18,000 ووٹ خاص کے لیے کے ہیں اس ایریا میں PS 88 کے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے عزت دی، اہمیت دی، ان کے یہاں کے لوکل لیڈروں نے کبھی بھی عوام کی قدر نہیں کی، نہ ان کے کوئی کام کر سکے، نہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، نہ ان کو روزگار مل سکا، نہ ان کے گوٹوں میں ترقی ہو سکی. ہمارے ووٹ ہمیشہ فضول میں گئے، ضائع گئے، کیونکہ ہم نے باور کیا، اعتماد کیا، اور اس اعتماد کو بار بار ٹھیس لگی ہے. تو اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم جن سے بھی ملیں گے، جن سے بھی ہمارے ووٹ کی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ ریٹرن میں ہوگی، اور جہاں پہ ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم انہی کو سپورٹ کریں گے. اچھا، آپ نے اس حوالے سے کمیٹی بنوا دی ہے؟ بالکل، ہم نے کمیٹی بنوا دی ہے، اس میں ہمارے معززین اس میں شامل ہیں، اور ہمارے جو یوتھ ہے ان کی بھی نمائندگی اسی میں شامل ہے، اور لکھے پڑھے سارے لوگ ہیں. الحمدللہ ہم اپنے لوگوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ باصلاحیت ہیں. جس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جس پارٹی سے بھی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ قانونی طریقے سے جائز معاملات ہیں. وہ پارٹی اگر ان مسئلے کے حل کرنے کے لیے یقین دہانی کرتی ہے، گارنٹی دیتی ہے، تو پھر وہ اسی حساب سے وہ کمیٹی جو بھی ڈسکشن کرے گی، صلاح مشورہ کرے گی، ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کے ہم بھی تابع رہیں گے، ہم بھی پابند رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس پارٹی کو بھی ہم نے سپورٹ کی تو نہ ہم ان سے جھنڈے لیں گے، نہ ان سے دفتر لیں گے، نہ ان سے ووٹر کارڈ لیں گے. یہ سب ہم خود اپنے خرچے پہ، ہم خود یہ والنٹری سارا معاملہ سے کریں گے، اور ہم ریٹرن میں ان کو کہیں گے کہ یہ پولنگ ہمارے علاقے کی آپ کی اس میں آ رہی ہے، اس پولنگ میں ہمارے اتنے ووٹ ہیں، آپ کو اتنے ووٹ پڑیں گے. یہ سارے ہم بھی ریٹرن میں ایگریمنٹ دیں گے اور ان سے بھی ایگریمنٹ لیں گے. اچھا، یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان خاص کے لیے اتحاد کراچی ڈویژن کے صدر رفیق خاص کے لیے سے ہم گفتگو کریں گے. کل جو آپ یہ کمیٹی بنائے تو کمیٹی میں ابھی تک کتنا پیش رفت ہوا ہے، اور کیونکہ یہ فیصلہ آپ نے جلد از جلد کرنا ہے؟ جی مہربانی. کمیٹی ہم نے بنائی ہے، جیسے ہمارے پاس بقول یعقوب صاحب کے کہ ہمارے پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے سے رابطے میں ہیں اور رابطہ کر رہی ہیں. جیسا کوئی پیش رفت ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے کچھ معاملات ہیں، ہماری برادری کے کچھ خدشات ہیں، کچھ ان کے مسائل ہیں، اگر ان پہ ہماری کسی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی فائنل ہو سکتا ہے، تو پھر ہم ہمارے جو بڑے ہیں مرکزی جو قائدین ہیں ان کے حکم کے مطابق ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کو ایک فیصلہ سنا دیں گے جو کمیٹی تقریباً جس میں کمیٹی مکمل حمایت کرے گی. اچھا یعقوب صاحب، ہم ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ باخبر ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ضلع ملیر، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قبرستان کا بھی ایک بہت بڑا ایشو
اٹھا ہے تو چوکنڈی کا ہے، جس میں سب سے پہلے یہاں کے جو قریبی کلمتی مری برادری اور اس کے علاوہ خاص خلی برادری جتنی بھی تھے ان کو یہ جگہیں مختص کی گئی تھیں، مگر ابھی ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس کے تحت یعنی اب دوبارہ وہ آثار قدیمہ میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ تو بہت بڑا ایک ملیر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایشو اٹھ رہا ہے. تو یہ خبریں کہاں تک صداقت ہیں اور آپ کو کیا معلومات اس بارے میں؟ بہت کام کی آپ نے بات کی ہے، اور جو یہ سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے سندھ کے عوام کی آواز بنے گی اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے اس ڈسٹرکٹ ملیر میں. میں آپ کو یہ گوش گزار کروں کہ ایک ہفتہ پہلے مجھے نوٹیفیکیشن کی کاپی ملی ہے، اس میں ٹورازم اور ثقافت والے کھاتے نے یہ لکھایا کہ اب کوئی بھی قبرستان آثار قدیمہ چوکنڈی میں نئی قبر نہیں بنے گی، کیونکہ یہ جو ہے نا اب انٹرنیشنل قبرستان بن گیا ہے اور یہ ورثہ ہو گیا ہے پاکستان حکومت کا، تو اس لیے جو ہے نا آپ کوئی بھی یہاں قبر نہیں بنا سکتے. بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بنے اور ہمارے قبرستان کو بنے. عرصہ کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سال پرانا قبرستان اور پاکستان کو بنتے 70 سے 72 سال. اب ہمارے جو نسلیں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہماری 7 پشتے اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور ہمارے آس پاس کی جو آبادیاں ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کی وہ آثار قدیمہ چوکنڈی میں جو ہیں نا ان کی قبریں ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے وارثین ہیں. تو ہمیں اگر اس طرح کے روکا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ احتجاج کی طرف تحریک چلی جائے گی اور ہم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوں گے. اپنے مردوں، اپنے لوگوں کے جنازوں کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا در بدر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو بات آئی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آثار قدیمہ والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اندازہ نہیں ہے، جو اس نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ملیر سے ووٹ لیا ہے اور ملیر کے وارثوں کو اگر وہ در بدر کرتے ہیں اس کے بعد ان کے مردوں کو بھی در بدر کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی کمپرومائز کوئی قبول نہیں کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو نمائندے ہیں، چاہے ایم پی ہو، ایم این اے ہو، چیئرمینز ہو، پارٹی کے عہدیداران ہو، ان سب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بدنام کرے گی. لوگ طیش میں آئیں گے، ایسے نہ ہو کہ یہ آثار قدیمہ کی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی توڑ کے اور میدان بنا دیں. تو بہت بہت شکریہ. یہ تھے آل پاکستان خاص خلی اتحاد کے وائس چیئرمین جناب یعقوب خاص خلی اور کراچی ڈویژن کے صدر رفیق خاص خلی سے ہم نے گفتگو کی PS 88 کے حوالے سے اور ملیرز کے تمام معاملات کے حوالے سے. انہوں نے اپنے جو بھی خدشات تھے وہ سب کو بتا دیے کہ ہم ریٹرن میں لیں گے، اور اگر PS 88 میں جس پارٹی کو بھی ہمارا متفق کا فیصلہ ہوگا، ہم جس کے ساتھ اگر الحاق کریں گے تو ہم لکھ کے دیں گے اور لکھ کے لیں گے، کیونکہ ہمیں عرصہ دراز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے قبرستان کے حوالے سے، چوکنڈی قبرستان کے حوالے سے، آثار قدیمہ کے حوالے سے، کہ یہاں پر بینڈ لگایا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی مقامی لوگ یہاں پر اب دفنانے نہیں دیا جائے گا آثار قدیمہ کی طرف سے. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو اٹھے گا، کیونکہ ابھی ان کا اجلاس ہوگا، پورے ضلع ملیر اس حوالے سے یکجا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس حوالے سے کیونکہ جب مرنے کے بعد بھی قبر بھی نصیب نہ ہو اپنے پیاروں کے، تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نہ جینے دیتے ہو نہ مرنے دیتے ہو، تو جائے تو کہاں جائے. اس وقت میرے میزبان حوربخش مری اجازت دیں. اللہ